बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के दो सूबों में उनके दारुल हुकूमत काबुल और नंगरहार में 9 मकामात को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जहां पे ड्रोन बनाने वाले वर्कशॉप को तबाह कर दिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान ने टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो असलहे की डिपो हैं उनको पाकिस्तान ने तबाह किया है। कोर हेडक्वार्टर को, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। 400 साढ़े 400 दहशतगर्दों की हलाकत की खबरें आ रही हैं। 250 बीच में ज़ख्मी हैं, जबकि अफ़गान हुकूमत का कहना है कि ये नशेइयों के आदि अस्पताल जो है उस पर हमला किया गया है और जो मरीज़ थे उनको निशाना बनाया गया है, वो बीच में हलाक हो गए हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो कार्रवाई की है ये अफ़गानिस्तान में जो सर्क नो काबल का जो एरिया है, ज़िला बग्रामी जो है वहाँ पे किया है। काबल शाह शहीद PD8 में जो वाक़या सिया संग का इलाका है, अस्करी सेक्टर है, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। और जो लोकेशंस गूगल पे इस टाइम पे आ रही हैं, अगर आप उसको देखें तो कैंप फोनिक्स का जो इलाका है ये काबल के मशरक़ में जलालाबाद रोड पर वाक़या है। साबका नेटो फ़ौजी बेस था और है, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। जिस पे ज़्यादा बातें हो रही हैं कि ये नशियों का हॉस्पिटल था। जो काबल से शुरू करते हैं नाज़रीन, जो कैंप फोनिक्स पे जो हमला किया गया है, इसकी अगर आप पूरी लोकेशन देखें तो जो लोकेशन फोनिक्स की आ रही हैं, नेटो का साबका अड्डा कह लें, हमारे लिए तो नेटो का अड्डा ही था। इसकी 34.567478 ये लोकेशन आ रही है। 69.257977 आ रही है। एक फ़ौजी अड्डे के अंदर बहाली ये नशियों के लिए जो है वो बहाली मरकज़ क्यों बनाया गया था? चारों अतराफ़ अगर अड्डे हैं फ़ौजी तो उस स्पेसिफ़िक लोकेशन में ये बहाली मरकज़ वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। सेकंड पॉइंट नाज़रीन जो इसमें आ रहा है, जो कोट किया जा रहा है कि वहाँ पे ये हॉस्पिटल था, क्या पूरी फ़ौजी अड्डे को अस्पताल में तब्दील किया गया था या सिर्फ़ एक हिस्से को? पूरा इलाका जो था, या ये नेटो का इलाका रहा है, यहाँ पे बेसेस हैं, पूरा असलहा यहाँ पे अफ़गान हुकूमत ने शिफ्ट किया हुआ है। कुछ बग्राम एयरबेस में है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है छुप छुपा के। और यहाँ पे जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ड्रोन के वर्कशॉप थे। जो नाज़रीन धमाके में जो पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आप पीछे देख भी सकते हैं उसमें वीडियो में, उसमें ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सिरे से लेके आखिर तक जल रही है। और जैसे ही धमाका होता है तो बीच में 2-4 धमाके और भी होते हैं और आग मज़ीद फैलती जा रही है। एक बिल्डिंग को तबाह करने के बाद आग मुकम्मल तौर पे नहीं फैलती। ये पूरी बिल्डिंग में मुसलसल 1-2 के बाद धमाके हो रहे हैं और आग बंद नहीं हो रही, वो फैलती जा रही है। अब ये आग कैसे फैली? और बाहर जो तस्वीर सामने आ रही है, बोर्ड ऊपर लगा हुआ है हॉस्पिटल का, और न शीशे के ज़र्रात बाहर पड़े हैं न कुछ और बाहर पड़ा हुआ है। उससे भी नाज़रीन लग रहा है ऐसा कि कुछ न कुछ वहाँ पे था। अब ये भी ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मनशियात के आदी लोग हैं उनको ख़ुदकुश बनाने की तरबियत भी दी जा रही थी। ये ख़बरें मुख्तलिफ़ इस टाइम पे आ रही हैं। पाकिस्तान ने एग्जैक्ट लोकेशन पे अपनी इंटेलिजेंस मालूमात पे पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और ये लोकेशन जो बता रही हैं कि ये नेटो के अड्डे थे। तो नेटो के अड्डे में आपको क्या ज़रूरत थी कि पूरा आपका इलाका जहाँ पे आपके 10-15 गोदाम हैं असलहे के, और आपने एक स्पेसिफिक एरिया को बीच में नशियों के लिए हॉस्पिटल जो है वो बनाया हुआ है। तो ये बहुत से सवालात को जो है वो इस टाइम पे जन्म दे रहा है। जो अमेरिका CIA के साबिक एहलकार हैं सारा एडम्स, उनका कहना है कि ये नशियों का हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने अपने टारगेट को अचीव किया और यहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे और इनके असलहे जो है वो मौजूद थे। नाज़रीन, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मुकम्मल सेंसरशिप है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तालिबान के बग़ैर आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करें। आपने अगर वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है तो अपनी
مرضی سے آپ نہیں کر سکتے. آپ نے افغان طالبان کی من مرضی کی خبر دینی ہے, چاہے وہ BBC ہے, چاہے وہ الجزیرہ ہے, چاہے وہ عام لوکل نیوز ہے. وہاں پہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو وہاں پہ چھوڑا نہیں جاتا. وہاں پہ یکدم آرڈرز جاری ہو گئے کل کہ کوئی بندہ حساس علاقوں کی کوئی تصویر لیک نہ کرے. گرفتاریاں ہوئی ہیں, جو بعض لوگوں نے وہاں پہ تصاویر کھینچی ہیں, کسی کی کوئی پرمیشن نہیں دی جا رہی. بہرحال پاکستان نے سرک 9 میں کابل میں جو ڈپو ہے اس کو تباہ کیا ہے. شاہ شہید میں PD8 میں جو ہے وہ ایک اسلحے کا ڈپو تھا, اس کو تباہ کیا ہے. سیاہ سنگ میں جو عسکری سیکٹر تھا وہاں پہ بھی ورکشاپ تھا ڈرون بنانے کے لیے. پاکستان پہ جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں, ایک تو جو پچھلی بار ڈرون استعمال ہوئے کوہاٹ میں, کوئٹہ میں اور پنڈی اسلام آباد کے قریب, جو پاکستان نے اینٹی ڈرون گن کے ذریعے پاکستان نے گرائے تھے, وہ ڈرون جو ناظرین ہیں وہ چائنا اور ایران کے نکلے تھے. یہ پاکستان کو چکمہ دینے کے لیے انہوں نے ایران کے اور چائنا کے ڈرون استعمال کیے. پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ لاجسٹک سپورٹ کون فراہم کر رہا ہے. انڈیا اور اسرائیل اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ملوث ہے, اور یہ بات اب چھپی نہیں رہی. انڈیا بھی اوپنلی ان کے براڈ کاسٹ میں بھی بار بار یہی ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو اور اسرائیل نے افغانستان کو برابر کیا ہوا ہے. مطلب اب یہ مچھر جو ہے وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس گیا ہے اور پاکستان کو خوب نچا رہا ہے. مطلب مچھر جو ہے وہ افغانستان ہے اور ہاتھی پاکستان ہے. یہ ان کے براڈ کاسٹ میں بھی ایک کرنل اور ان کے برگیڈیئر اور دیگر لوگ جو ہے اب بار بار, ان کے وفاقی وزیر بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا میں یہ آگ لگی رہے گی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو پاکستان کو اچھی طرح اندازہ ہے, اور افغان طالبان جو ہے جو شروع میں 2021 میں آئے, سب سے زیادہ مخالفت جو ہے انہوں نے کی تھی. اس پہ ناظرین میں بعد میں آتا ہوں. فی الحال جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں, جو پاکستان نے ننگرہار میں جلال آباد ایئرپورٹ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, ہوگیانی میں اور بہسود میں پاکستان نے اسلحے کی ڈپو اور وہاں پہ بھی جو ڈرون ورکشاپ تھے جہاں پہ اسمبلنگ ہو رہی تھی ان کو پاکستان نے تباہ کیا ہے. پاکستان نے نشانہ بنا کے اب ان کو تقریباً ان کے ڈرون جتنے بھی ہیں جو پاکستان کی طرف اڑتے ہیں ان کی کچھ فیکٹریوں کو تباہ کیا, اور کچھ اب بھی باقی ہیں. اور یہ آگے جا کے جو 4 مقامات ہیں ننگرہار میں ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا. اس میں فوجی ہیڈ کوارٹر بھی ہے جس میں اسلحہ گودام تھے طالبان سے منسلک, وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد بھی تھے, ان کو بھی نشانہ بنایا. اس شوشہ چھوڑنے کے بعد یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہاسپٹل کو نشانہ بنایا ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ BBC, الجزیرہ, جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں وہ سب اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ منشیات کا عادی ہاسپٹل تھا. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ منشیات کا عادیوں کے لیے ہاسپٹل تھا, تو یہ ایسی لوکیشن پہ جہاں پہ نیٹو کا سابقہ اڈا رہا ہے اور نیٹو کے اڈے سے ہی مشہور ہے, اور ان کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ اسلحہ و بارود موجود ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کو شفٹ کرنے کے بھی اپنے مقاصد ہوں. اور ساتھ ہی اگر پاکستان نے وہاں پہ اسلحے کی ڈپو کو تباہ کیا ہے, ڈرون ورکشاپ کو تباہ کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کچھ آگ پھیلی ہوگی, یا انہوں نے پھیلائی ہے یا پھیلی ہوگی, اور یہ بھی بیچ میں زد میں آیا ہوگا. یہ آپ اس پہ اگر سوچتے ہیں اور اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ دیکھتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ دھماکوں کے بعد بار بار دھماکے ہوتے رہے, اور آگ جو ہے وہ پوری منزل ہے اس میں چاروں اطراف آگ ہی آگ ہے, اور آگ کم نہیں ہو رہی, پھیل رہی ہے. آگ پھیلتی ہے وہاں پہ تیل سے, وہاں پہ منیشن سے, وہاں پہ جو بارودی مواد ہوتا ہے اس سے پھیلتی ہے. تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس سے یہ آگ پھیلی. اگر ہاسپٹل وہاں پہ حقیقت میں تھا جس طرح بتایا جا رہا ہے, تو اس کے دو ہی نقطۂ نظر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو ان منشیات کے عادی لوگوں کو اتنے حساس ایریا میں جہاں پہ چاروں اطراف نیٹو کا آپ کا فوجی بیس ہے اور نیٹو کا اڈا رہا ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو لانے کا مقصد ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہاں پہ ایک تو 20,000 مدارس میں اب بھی, جو پاکستان کے لیے انتہائی حیران کن بات ہے کہ 20,000 مدارس میں ان کے مکمل جہاد کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور وہ بار بار یہی دھمکی پاکستان کو دے رہے ہیں کہ آگے جا کے ہم نے جہاد کا اعلان پاکستان کے خلاف اگر کر دیا تو ہمارے بڈھے بزرگ جوان سارے پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور پھر مشکلات ہو جائیں گی. بہرحال ناظرین, پاکستان نے ایک بھرپور کارروائی کی ہے, ایک بڑی کارروائی کی ہے, جس میں زیادہ یہی ہے کہ پاکستان نے ان کے جو ڈرون ہیں, ان کے جو فوجی اڈے ہیں, ان کے جو کور ہیڈ کوارٹر ہے, ان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں, ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا.
جو جی ڈی آئی ہے ان کی خفیہ ایجنسی ہے اس کو پاکستان نے نشانہ بنایا، اور زیادہ تر ان کے جو کابل میں پلچرخی وہاں پہ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے، افغان فورسز وہاں پہ تعینات تھے، کیونکہ پاکستان کا سیدھا سیدھا فلسفہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے اور ان کو اڈے دینے والے ان کے سیکیورٹی فورسز ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہی ان کو مختلف علاقوں میں چھپا رکھا ہے۔ ایک تو جو 400 افراد کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تو پوری رات ہم یہ دیکھتے رہے۔ میں نے اس پہ ویڈیو اس لیے نہیں بنائی، میں نے کہا پوری معلومات ساتھ آ جائے، بس یہ خبر کہ حملہ ہو گیا اور پوری ویڈیو ڈال دینا مناسب نہیں تھا، معلومات صحیح طریقے سے آ نہیں رہی تھی۔ مگر ناظرین 3-4 گھنٹے ہم نے اس کو آبزرو کیا، اس میں ہمیں وہ 400 باڈیاں دکھائی نہیں دی۔ ہاں 2-4-5 ہم نے دیکھے، وہاں پہ ایمبولنس بھی آئے، 2-4-5 افراد کو لے کے گئے ہیں، مگر 400-450 باڈیاں وہاں پہ کوئی یکدم آپ ایک گھنٹے میں وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ جیسے ہی ایمبولنس وغیرہ آئی ہے، مگر وہ سامنے ڈیٹیل آئی نہیں کہ ہاں اتنی کیجولٹیز جو ہے یا اتنے فیٹلٹی جو ہیں اس ٹائم پہ فوری طور پہ ہو گئی ہیں، وہ دکھائی نہیں دی ہیں۔ ایک بڑا واقعہ پاکستان کا جو کلیم ہے کہ ہم نے ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کی ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ ناظرین پوری دنیا میں یاد ہے، ایک پروفیشنل فضائیہ ہے پاکستان کی آرمی اور فضائیہ۔ تو پاکستان اس طرح کے مطلب عام لوگوں پہ پاکستان حملہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ایک بڑا ایشو بن گیا ہے اس ٹائم پہ، ایک بڑا ایشو انہوں نے بنا دیا ہے۔ میں بولتا ہوں کہ میڈیا کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو کور کیا ہوا تھا، ان کی پلاننگ پہلے سے تھی، اور اب آگے ناظرین حملے ہوں گے مسلسل، کیونکہ پاکستان نے ان کے مواصلاتی دفاتر کو نشانہ بنایا ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ اب پاکستان نے تو ویسے بھی ایک جنگ چھیڑ دی ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کو ایک کر دیا ہے۔ اب وہ ہم آج سے 3-4 مہینے پہلے ناظرین آپ دوستوں کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ جڑ تک پہنچنا ہے تو ٹی ٹی اے کو آپ نے نشانہ بنانا ہے، دوسرا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان نے سیم وہی کیا ہے، کیونکہ جب آپ ان کو تکلیف دیں گے تو وہ پھر جو آپ کی تکلیف ہے وہ شدت سے محسوس کریں گے، ان کو اندازہ ہوگا۔ یہ لوگ ٹی ٹی پی والے جو تحریک طالبان کے ہیں، ٹھیک ہے 2007 میں ان کا وجود بنا، اس سے پہلے یہ لڑتے رہے ہیں افغان جنگ میں افغانستان کے ساتھ، مگر انہوں نے باقاعدہ اپنی ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جو بنائی وہ 2007 میں بنائی، اور ان طالبان سے یہ متاثر ہو کے انہوں نے بنائی کہ یہاں پہ امریکی اور نیٹو آ گئے ہیں، غیر ملکی ہمارے پڑوس میں آ گئے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو یہ ان کے ساتھ لڑے ہیں۔ کافی عرصہ لڑنے کے بعد دونوں اطراف سے ان طالبان کو، تحریک طالبان جو افغانستان ہے، ان کو اس سائٹ پہ پناہ گاہیں بھی دی گئی، ان کے گھروں میں بھی رہے۔ فینسنگ تھی نہیں، فینسنگ ہماری 2017 میں شروع ہوئی ہے، 18 میں، اس سے پہلے یہ مکمل طور پہ اوپن ایریا تھا۔ فینسنگ پاکستان کا ایک بڑا کارنامہ تھا، جس میں پاکستان نے کافی شہادتیں دی ہیں، اس سائٹ سے چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز جو فینسنگ بنا رہے تھے ان پہ فائرنگ ہوتی تھی، تو کافی شہادتیں ہمیں اس میں دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فینسنگ کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی آپ کی باڑ نہیں تھی، آپ کے گھر کی 4 دیواری کمپلیٹ نہیں تھی، آپ کے لیے کافی مشکلات تھی۔ 40-45 سال اس سائٹ پہ جنگ ہوئی، وہاں پہ شورش تھا، آپس میں خانہ جنگی تھی، اس دوران آپ کا بارڈر نہیں تھا۔ تو آپ آج جو متاثر ہو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو افغانستان کے اندر پاکستان نے ماضی میں وہاں پہ حکومتیں تبدیل کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرنا، اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسرا جو سب سے 50% جو بڑا ریزن ہے وہ پاکستان کا باڑ نہ ہونا، پاکستان کا بارڈر نہ ہونا، پاکستان کی فینسنگ نہ ہونا۔ فینسنگ آپ نے ایک بار کر لی تو ایک تو یہ ڈرامہ ختم ہو گیا جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لائن کو تسلیم نہیں کرتے، یہ فرضی لکیر ہے، یہ بولتے رہیں۔ یہ جب آپ ایک بار باڑ لگا لیتے ہو، فینسنگ اپنی لگا لیتے ہو، یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے انٹرنیشنل بارڈر اب بن گیا ہے، اور ہے بھی 1893 سے یہ ہے۔ اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مارٹن ڈیومر نے کیسے اس کو کیا عبد الرحمن کے ساتھ، اس ڈیٹیل میں اب یہ کافی لمبی بحث ہو جائے گی۔ مگر ناظرین پاکستان نے کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ 2018 میں پاکستان نے فینسنگ کمپلیٹ کی۔ سمگلنگ اب بھی ہو رہی ہے، مگر اس طرح نہیں ہو رہی جو 100% ہو رہی تھی۔ یہاں بھی حلال سمگلنگ ہے، وہاں پہ بھی حلال سمگلنگ ہے، یہ اس کو کاروبار کہتے ہیں۔ جب سمگلنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، اور افغانستان جیسے ملک میں اور ہمارے ٹرائبل میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، وہاں پہ ایک جیسا مزاج ہے۔ تو سمگلنگ باقاعدہ اب بھی ہو رہی ہے، جو پاکستان نے بارڈر وغیرہ بند کیے ہیں، اور دہشت گردی، شدت پسندی اب بھی ہو رہی ہے۔
فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے، افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ان کو پاکستان میں داخل ہونے کی راستے بتاتے ہیں، دشوار گزار راستے کتنے ہیں، پاکستان کی چوکیوں میں فاصلہ کتنا ہے، کن کن ایریا سے آپ نے گزرنا ہے، یہ پاکستان کے ٹرائبل ٹی ٹی پی کی کلیدن تنظیموں کو بھی معلوم ہے، اور افغان طالبان کی حکومت کو وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بھی معلوم ہے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان ٹرائبل ایریا میں رہ چکے ہیں، ان کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ تو اب پاکستان نے ان کو ایک کر کے، کیونکہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور وہ ٹارگٹ جو ہم بار بار یہی 4-5 مہینے سے آپ دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو اگر آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی، ایک جنگ میں پاکستان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، پاکستان نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس جنگ کو ختم کر دیا۔ اگر وہ 10 دن بھی چلتی، 15 دن بھی چلتی، 20 دن بھی چلتی، مہینہ بھی چلتی، 5 مہینے بھی چلتی، تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کون جیتا کون ہارا، کیا نقصان ہوا۔ یہ جو پاکستان نقصان اٹھا رہا ہے، یہ جو پراکسی وار ہمارے ہاں لڑی جا رہی ہے، جس میں مختلف ممالک اس ٹائم پہ آپ کے دشمن شامل ہو گئے ہیں، اور آپ کے اس بارڈر کو 2640 اس بارڈر کو جو افغانستان کے ساتھ لگا ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہیں سے آپ کے دونوں صوبوں میں انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب آپ کے ان دونوں صوبوں میں انسرجنسی ہے۔ 20-25 سال سے ہمیں یہی تانے مل رہے ہیں کہ آپ ان ٹی ٹی پی کو ختم کیوں نہیں کر سکے۔ پاکستان کی اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی فضائیہ، ہمارے اپنے لوگ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ پاکستان اب تک ان ٹی ٹی پی کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ اتنی بڑی فوج، کہتے ہیں ان کو ہرایا ان کو ہرایا، تو پاکستان ان کو کیسے ختم نہیں کر سکے؟ چونکہ یہ گوریلا وار ہے، اور یہ چھپ کے گات لگا کے وار کرتے ہیں، اور جہادی تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، اور پھر جب اس میں بیرونی مداخلت ہوتی ہے پھر وہ وار مزید آگے بڑھتی ہے، کیونکہ پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے کیسے اس جنگ کو مزید آگے پھیلانا ہے۔ پاکستان نے اب دشمن پہ بڑا وار یہی کیا ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے جو حکومت ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ یہ گزشتہ روز جب بھی پاکستان کے مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں جب پاکستان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ افغان طالبان کا موڈ کیا ہے، کیونکہ چائنا کے وزیر خارجہ نے جو پاکستان سے رابطہ کیا، ابھی یہ آخری پرسوں دونوں اطراف جو رابطہ کیا گیا، اس میں پاکستان کو چائنا کے وزیر خارجہ نے اور ترجمان نے بتایا، جو میٹنگ بھی پاکستان کی ہوئی، کہ افغان طالبان کا سٹینڈ وہی ہے، رویہ وہی ہے، وہ بولتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا اپنا ایشو ہے۔ تو یہ جو حملہ ہوا، کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ حملے اب رکنے والے نہیں ہیں، یہ جاری رہیں گے جب تک آپ تسلیم نہیں کرتے اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے اور آپ پاکستان کو لکھ کے نہیں دیتے۔ یہ چیزیں آپ نہیں کرتے تو پھر پاکستان نے آپ پہ وار ہی کرنا ہے۔ آج آپ کی فوجی قیادت پہ وار ہو رہا ہے، یہ سمجھے کہ یہ آپ پہ وار ہے، آپ کا نمبر آنے والا ہے، آپ کی فضائیہ نہیں ہے، آپ ایک پراپر فورس نہیں ہو، آپ کا دفاعی نظام ہے نہیں۔ پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے یار، یونائٹڈ نیشن میں جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، آپ جنہوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے وہ ہے روس، دنیا میں واحد ملک ہے۔ پہلے جب آپ کی حکومت تھی، پہلے طالبان کی حکومت، وہ پاکستان نے ہی دنیا میں آپ کو تسلیم کیا تھا۔ آپ کی یہ جو حکومت آئی 2021 میں، وہ بھی پاکستان پہ الزامات لگے۔ آپ جو انڈیا کو اپنا دوست مان رہے ہیں، اس نے بھی آپ کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان نے دنیا بھر سے کہا تھا کہ ان کو تسلیم کریں، ان کے $9 ارب جو فریز ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، ان کو موقع دیں۔ 4-4.5 سال پاکستان آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہی کرتا رہا۔ پاکستان کو اندازہ تھا کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے یہ آپ حل کر دیں گے، اور یہ انہوں نے پاکستان کو وربلی بتایا بھی تھا، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کر دیا ہے، بات کر لی ہے۔ پاکستان کو پھر اندازہ ہو گیا 2022 میں، ایک تو 2021 میں طالبان کے آنے کے ساتھ دہشت گردی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ 2022 میں آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں اضافہ، 2023 میں پھر پاکستان نے سمجھ لیا کہ بس ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھائیں، جو پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے ہو مذاکرات کرے۔ تو اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور پاکستان کی اتنی بڑی فورس ہے، پاکستان اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے۔ پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، اور بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرے۔ جبکہ جیسا میں نے کہہ دیا ہے، روس نے آپ کو تسلیم کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ 7,000 ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود ہے، جو سب سے بڑی تنظیم ہے۔ 23 تنظیموں میں اس ٹائم پہ سب سے بڑی تنظیم ٹی ٹی پی کی ہے۔
اور کلدن تنظیمیں جو وہاں پہ ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہو۔ ڈنمارک نے 6200 کا فگر دیا ہے۔ مختلف ممالک کے وہاں پہ فگرز موجود ہیں، کوئی بھی 6000 سے کم کا فگر نہیں دے رہا، اور سب سے بڑا گروپ اس ٹائم پہ TTP کا ہے۔ جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں وہ موجود ہیں اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر، ان کو سپورٹ مل رہی ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ آپ کو ایویڈنس کئی بار فراہم کیے۔ آپ نجی محفلوں میں پاکستان کے سیاستدانوں سے، پاکستان کی انٹیلیجنس سے یہی بات کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہماری حکومت آنے سے پہلے ہی TTP یہاں پہ موجود تھی۔ تو آپ کی جب حکومت آئی 2021 میں، آپ نے ہزاروں TTP کی شدت پسندوں کو جیلوں سے رہا کیا، اس کا نقصان پاکستان کو بھرنا پڑا۔ آپ نے اوپنلی ان کو چھوڑ دیا۔ جو اشرف غنی کے دور میں جیسی تیسی بھی حکومت تھی، پاکستان کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی، جن کو دونوں میں پاکستان کا کردار تھا لانے میں، دونوں کو لانے میں پاکستان کا سب سے اہم رول تھا ان میں بھی، مگر وہ جیسے ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب یہ طالبان بھی، ان کو لانے میں بھی پاکستان کا سب سے اہم رول ہے، اس ڈیٹیل میں میں جانا نہیں چاہتا، مگر جب ان کو لایا گیا پاکستان تو یہ واپس اسی گوریلا وار سے نہیں نکل رہے ہیں۔ وہ گات لگائے بیٹھے، دہشت گردی کرنا ان کی سوچ وہی ہے۔ پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، مگر ان کی سوچ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی، اور دہشت گردی، شدت پسندوں کو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان خاموش بیٹھے گا۔ تو پاکستان کی نہ وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، نہ پاکستان کی وہ حکومت رہی ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان نے بس بہت کر دیا، انف از انف۔ پاکستان نے ایک اسٹینڈ لے لیا ہے، اب کارروائی کرنی ہے۔ موجودہ افغان طالبان اگر نہیں مانتے، آہستہ آہستہ ان کی سیکیورٹی پہ حملے ہوں گے، پھر آگے جا کے ان کے لیڈرز پہ، ان کی صوبائی حکومت پہ، ان کی وفاقی حکومت پہ، ان کے جو سربراہان ہیں، پھر ان پہ حملے ہوں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اور 2026 جو ہم نے آپ کو سال دیا ہے کہ یہ آپ میری ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، مگر جو انالیسز ہم کر رہے تھے، ہم 2025 سے چیخ رہے ہیں کہ سال 2026 افغان طالبان کی سیکیورٹی پہ حملے ہوں گے، ان کے اعلیٰ ہیڈ کوارٹر، فوجی ہیڈ کوارٹر، برگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملے ہوں گے، اور پھر آگے جا کے اگر اس سے بھی 2-3-4 مہینوں میں یہ نہیں سنبھل لے تو پھر پاکستان نے آگے جا کے ان کی قیادت پہ حملے کرنے ہیں، ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ پھر یہ جو موجودہ حکومت میں ہے یہ آپ کو غاروں میں ملیں گے، یا ان میں زیادہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ پاکستان پوری کارروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کو ٹائم دے رہا ہے۔ اور جب سے پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مسلط کردہ حکومت ہے، یہ زبردستی کی حکومت ہے، یہ ایک ٹولہ ہے، یہ بیٹھ کے افغان عوام پہ حکومت کر رہے ہیں، تو اب یہ اپنی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جو ٹارگٹ کیے ہیں، پاکستان نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، اور جو سوالات ناظرین وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ آپ جائیں گوگل پہ لوکیشن کو دیکھیں، یہ پرانا نیٹو کا کیمپ ہے، بلکہ نیٹو کا کیمپ اب بھی ہے۔ ان کے قریب میں 8-10 بلڈنگ جو ہیں ان پورے میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، وہاں پہ اسلحہ موجود ہے۔ تو ایسے ایریا میں اگر واقعی یہاں پہ یہ منشیات کے عادیوں کے لیے آپ نے ہاسپٹل بنایا تھا، تو آپ اس ہاسپٹل کو اتنے سینسیٹیو ایریا میں کیوں لے کے آئے تھے؟ ان کے کیا مقاصد تھے؟ یہ سب چیزوں کا جواب بعد میں سامنے آئے گا۔ افغان حکومت اب پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کریں گے، واپس ان کے ڈرونز جو ان کے پاس موجود ہیں، پاکستان ان کی سکت، ان کی طاقت بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ جو فضائی طاقت ان کی بنائی جا رہی ہے اس کو پاکستان بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے۔ جو میزائل ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 200 اور 300 کلومیٹر تک وار کرنے والی میزائل ان کو فراہم کیے جا رہے ہیں، یا یہ بنانے کے بعد ان کو دے دیے جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ اب ان کے مزید ڈرون پاکستان کے مختلف علاقوں میں آئیں گے، بارڈر پہ جھڑپیں ہوں گی، اور یہ بڑھتے بڑھتے آخر میں پاکستان نے اسی طرح کی بمبارمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ان کے پائلٹ نہیں ہے، ان کے جیٹس نہیں ہیں، ان کے پاس دفاعی نظام مکمل نہیں ہے، ان کے فضائی حدود پہ پاکستان کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ پاکستان اٹھا رہے ہیں، اور اس سے ہی طالبان جو ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان طالبان کو آلموسٹ دبوچ چکا ہے۔ اب یہ جنگ آگے بڑھنی ہے، ڈیفینیٹلی بارڈر پہ لڑائیاں ہوں گی، دونوں اطراف پہ نقصان بھی ہوگا، عام لوگوں میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بھی ہوگا، بڑا نقصان بھی ہوگا، رمضان بھی ہے، دل بھی دکھتا ہے۔ مگر حالات ناظرین ایسے بن گئے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، کون کو طالبان کو پاکستان نے یہ فکس کر لیا کہ طالبان کی حکومت کو ان کے خاتمے تک یا تو یہ ایگری کریں گے یا یہ تحریری طور پہ دیں گے۔ انہوں نے بارڈر بھی پراپرلی مینیج کر رہا ہے، یہ بارڈر کو بھی مینیج نہیں کر رہے، پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے۔ ان سب چیزوں کا ریٹرن بھی دیں گے تب ہی ان کی جان چھوٹے گی، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔